आगे आ जाए भाई, आगे बढ़े। भी देख लीजिए भाई। हाँ तो भी है भाई, मुझे पता है। भाई एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने से नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, हम सभी के लिए मकाम मसरत है और मकाम शुक्र है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी मजलिस के अंदर शिरकत की सआदत से नवाजा जो कुरान मुक़द्दस की तकमील के मौके पर मुनाक़िद की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर बसने वाले हर मोमिन को कुरान मुक़द्दस की बरकत के अंदर हिस्सेदारी बराबर फरमाए। हम सब का यहाँ आना, जमा होना, बैठना, दीन की बातें करना, सुनना सब कबूल फरमा ले। हम सबको जन्नत के आमाल के लिए कबूल फरमा ले, जन्नत में जाने के लिए कबूल फरमा ले। और जिस तरह यहाँ प्यार मोहब्बत से एक साथ जमा हुए हैं, बैठे हैं, इसी तरह कल आखिरत में जन्नत में एक साथ बैठने के लिए कबूल फरमा ले। देखें, इस अजीम मौके पर मैं चंद बातें बतौर नसीहत के आपके सामने रखता हूँ। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमा दे मेरे लिए भी, अपने लिए भी और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मोमिन को अमल की दौलत से मालामाल फरमा। देखें, उलमाए किराम ने लिखा है कि चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इंसान का दिल कभी नहीं भरता, कभी भी उनसे इंसान उकताता नहीं, थकता नहीं। मिसाल के तौर पर यूँ समझें कि बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखना। बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखने से इंसान का दिल कभी नहीं भरता। जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर के दीदार की सआदत से नवाजा है, वो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि जब इंसान बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर निगाह डालता है तो निगाहें जितनी ज़्यादा पड़ती हैं, निगाहें जितनी ज़्यादा पड़ती हैं उतना ही उसका हुज़्न जो है वो दोबाला हो जाता है और दिल करता है कि बस बैठा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को देख रहा। देखें, वहाँ नूर ही नूर होता है, वहाँ का मंजर इतना दिलकश और माहौल इतना पुरसुकून होता है कि इंसान वहाँ जाकर सारी दुनिया को भूल जाता है। मेरे अजीज़ भाइयों, आपने दुनिया के अंदर लोहे का मगनातीस देखा होगा, जिसे हम अपनी ज़बान के अंदर चुम्बक कहते हैं। उसकी खासियत यह है कि वो जहाँ कहीं भी हो लोहे को अपनी तरफ खींचता है और लोहा खींचते खींचते बिलाखिर उससे चिमट जाता है, लिपट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको इंसानी दिलों का मगनातीस देखना, अगर आपको इंसानी दिलों की चुम्बक देखनी हो तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग बैतुल्लाह शरीफ को देखना। उसको देखने के लिए हर मोमिन का दिल खिंचता है। देखें, क्या मर्द, क्या औरत, क्या अमीर, क्या गरीब, इसी तरह क्या सेहतमंद और क्या बूढ़ा ज़ईफ, आप जिस बंदे से भी पूछ लीजिए, उसके पास जाने के लिए पैसे हो न हो, उसके पास जाने के लिए गुंजाइश हो न हो, उसके पास जाने के लिए वसात हो न हो, लेकिन उसके दिल के अंदर तड़प जरूर। वो तन्हाइयों में रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगता होगा, वो रातों को उठ उठ कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करता होगा
کہ مولا کبھی تو مجھے بھی قبول فرما لے کہ میں بھی تیرے گھر کا دیدار کر سکوں۔ وہ تنہائیوں میں کہتا ہوگا کہ مولا وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو احرام پہن کر کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور کوئی ملتزم سے جا کر کے لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جو خوش نصیب حضرات وہاں جاتے ہیں وہ پیچھے نہیں رہتے، وہ حرم کے اندر پہنچتے ہیں، پھر مطاف میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور طواف کرتے کرتے بالآخر ملتزم سے لپٹ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے اس طرح چمٹ جاتے تھے جس طرح ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ملتزم سے لپٹ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اس دعا کو قبول کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ بیت اللہ شریف کے دیکھنے سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، قرآن مقدس کا پڑھنا، دیکھیں قرآن مقدس کے پڑھنے سے بھی انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایسی کشش رکھی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ جن حضرات کو اللہ رب العزت کا کلام پڑھنے کا لطف نصیب ہو جاتا ہے، ان کا دل کبھی بھی قرآن مقدس کے پڑھنے سے نہیں بھرتا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ لطف میرے پیارے بھائیوں ہر ایک بندے کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ لطف ان خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے دل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جن کے دل گناہوں کی دلدل سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بلکہ کہیے کہ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنا ہی اور زیادہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ ان حفاظ کو دیکھ لیں، آپ ان قرہ کو دیکھ لیں، آپ ان مدارس کے اندر پڑھنے والے معصوم بچوں کو دیکھ لیں، ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے قرآن مقدس کو پڑھتے پڑھاتے، ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اسی کلام مقدس کو سنتے سناتے، لیکن ہر روز ایک نیا مزہ پڑھتے۔ آپ کو کبھی بھی اللہ رب العزت کا کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جسے اللہ رب العزت نے عقل کی دولت سے نوازا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ جی مولانا میرا کلام مقدس پڑھ پڑھ کے دل بھر گیا۔ ایسا ایک بھی بندہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میرے پیارے بھائیوں آپ کو نہیں ملے۔ ایسے بے شمار افراد ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم جتنا قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ اور پڑھنے کو دل چاہتے ہیں۔ بلکہ دیکھیں جس بندے کی محبت، جس بندے کی قرآن مقدس سے محبت کمال درجے کو پہنچ جاتی ہے، وہ تو اپنی رگ رگ کے اندر، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ریشے ریشے کے اندر، اپنے انگ انگ کے اندر اللہ رب العزت کے اس کلام مقدس کو بسا لیتا ہے، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر لمحہ اس کی زبان پر اللہ رب العزت کا کلام مقدس جاری اور ساری رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمارے دلوں کے اندر قرآن مقدس کی محبت بھی پیدا ہوگی اور ہم اپنی نسلوں کے اندر قرآن مقدس کے حافظ پیدا کرنے والے بنیں گے۔ دیکھیں دوسری صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں اور بڑے ہی اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں، عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ۔ یہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے سفر پر گیا، ایک سفر کے دوران مجھے ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ملی، جنہوں نے اون کی قمیص پہن رکھی تھی اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی۔ آپ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ میرے پیارے بھائیوں اس پورے واقعے کے اندر غور کرتے جانا، آپ اس پورے واقعے کے اندر دیکھتے جانا
کہ یہ اللہ کی بندی عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کی ہر بات کا جواب قرآن مقدس ہے، یعنی ان کی زبان سے کبھی بھی کوئی جملہ اللہ رب العزت کے کلام کے سوا نہیں نکلتا۔ جب بھی بات کرتی تھی قرآن مقدس سے، جب بھی کوئی بات زبان پر جاری ہوتی تو صرف اور صرف قرآن مقدس کی آیت ہوتی تھی، اس کے سوا کوئی جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ انہوں نے اپنے ریشے ریشے کے اندر، اپنے عزم عزم کے اندر قرآن مقدس کو رچا اور بسا دیا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس پر کہنے لگی کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت بھٹکا دے، جسے اللہ رب العزت راستہ بھلا دے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں کہ اسے راستہ دکھا دے۔ مطلب یہ تھا کہ میں راستہ بھٹک گئی۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتائیں جانا کہاں چاہتی ہیں؟ اس پر دیکھیں قرآن مقدس کی کتنی پیاری آیت ہے۔ کہنے لگی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر کے چلی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ مطلب یہ تھا کہ میں حج بیت اللہ ادا کر چکی ہوں اور اب مسجد اقصی جانا چاہتی ہوں، بیت المقدس جانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیں آپ یہاں کب سے بیٹھے ہیں؟ کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، کہ مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے پوری تین رات گزر گئی۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، آپ آخر کھاتی کیا ہیں؟ اس پر دیکھیں قرآن مقدس کی کتنی پیاری آیت پڑھی۔ وہ فرمانے لگی ہوا یطعمنی ویسقین، کہ وہ میرا پروردگار ہی مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہی میرا پروردگار مجھے پلاتا بھی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے ان سے کہا کہ آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ اس پر فرمانے لگی فتیمموا صعیدا طیبا، کہ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں میرے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے میں ایسا کرتی ہوں کہ تیمم کر لیتی ہوں اور اس سے نمازوں کو پڑھ لیتی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ کھانا ہے، اگر آپ چاہیں تو کھا لیں۔ اس پر دیکھیں قرآن مقدس کی بڑی پیاری آیت پڑھی۔ انہوں نے فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، کہ آپ پورا کریں روزوں کو رات۔ مطلب یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے فوراً ان سے کہا کہ بھئی یہ رمضان کا زمانہ تو ہے نہیں، پھر آپ کیسا روزہ رکھے ہو؟ اس پر دیکھیں اس اللہ کی بندی نے قرآن مقدس کی کتنی پیاری آیت پڑھی۔ انہوں نے فرمایا من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ آپ جو بھی نفلی عبادت کریں گے، آپ جو بھی نفلی عبادت خیر کے ارادے سے کریں گے، اللہ رب العزت قدردان بھی ہے اور اس کے جاننے والے بھی۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ چونکہ خود ایک اعلیٰ درجے کے محدث تھے، آپ نے فوراً جواب دیا کہ سفر کی حالت میں تو فرض روزے کا نہ رکھنا جائز ہے اور آپ ہیں کہ نفلی روزہ رکھیں۔ اس پر دیکھیں کتنا پیارا جواب دیا۔ اس نے فرمایا ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے عبداللہ ابن مبارک اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میرے اس روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت مجھ سے کس قدر خوش ہوں گے، اللہ رب العزت مجھے کس قدر اجر و ثواب سے نوازیں گے، تو پھر تمہارے لیے بھی روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ میری طرح بات کیوں نہیں کرتی، آپ میری طرح بات کیوں نہیں کرتی؟ اس پر دیکھیں کتنی پیاری آیت پڑھی۔ انہوں نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے جو جملہ بھی نکالتا ہے، انسان اپنی زبان سے جو بات بھی بولتا ہے، اس کے پاس ایک لکھنے والا ہر وقت تیار رہتا ہے، موجود رہتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے ان سے کہا کہ اچھا اتنا بتا دیں کہ آپ ہیں کس قبیلے سے؟ اس پر دیکھیں قرآن مقدس کی بڑی اچھی آیت پڑھی، اور اس آیت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کی
یہ بات ان کو تھوڑی سی ناگوار گزری، کیونکہ جو آیت پڑھ رہی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ سے فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ آپ کو جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں اس کے پیچھے نہ پڑے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے فوراً عرض کیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت کے لیے معاف فرما دیجیے۔ اس پر دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، انہوں نے قرآن مقدس کی کتنی پیاری آیت پڑھی۔ انہوں نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، بالکل یہی جواب حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ دیکھیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے، ان کے اوپر کتنے ستم ڈھائے، لیکن جب آخر میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو تمام بھائیوں نے کہا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ رب العزت کی قسم، اے بھائی یوسف، یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی خطا کار تھے، غلطی کرنے والے تھے۔ عبداللہ اس وقت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی جملہ کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، میرا رب تمہیں معاف فرما دے گا۔ بالکل یہی بات اس اللہ کی بندی نے کہی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مقدس کے اوپر اس کی پکڑ کتنی مضبوط تھی، اور اس نے قرآن مقدس کو اپنے دل میں، دماغ میں، سینے کے اندر کس طرح رچا اور بسا رکھا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس اونٹنی ہے، اگر آپ چاہیں تو میری اونٹنی پر سوار ہو جائیں اور اپنے قافلے سے جا کر کے مل جائیں۔ اس پر دیکھیں اس اللہ کی بندی نے کتنی پیاری آیت پڑھی۔ اس نے فرمایا ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ جو کوئی بھی تم بھلائی کرو گے اللہ رب العزت اسے جانتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ تم جو میرے ساتھ یہ بھلائی کر رہے ہو، تم جو میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کر رہے ہو کہ مجھے میرے قافلے تک پہنچا رہے ہو، اللہ رب العزت تمہارے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت تمہارے اس عمل کو جانتے ہیں، اللہ رب العزت تمہیں اس عمل کے اوپر بہت ہی زیادہ اجر و ثواب بھی دے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ بات سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا اور ان سے کہا کہ یہ رہی اونٹنی، آپ میری اونٹنی پر سوار ہو جائیں۔ لیکن سوار ہونے سے پہلے دیکھیے اس اللہ کی بندی نے قرآن مقدس کی کتنی پیاری آیت ہے۔ حقیقت میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ عورت بڑی پارسا تھی، وہ عورت بڑی نیک تھی، وہ عورت بڑی ہی پاک دامن تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نیکی کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے دل و دماغ کے اندر قرآن مقدس کو رچا اور بسا دیا۔ وہ عورت پڑھنے لگی کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ مطلب یہ تھا کہ عبداللہ ابن مبارک میں آپ کی اونٹنی پر سوار تو ہو جاؤں گی، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی نگاہیں نیچی کرنی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی، اونٹنی کو بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ سوار ہو جائے۔ لیکن حسن اتفاق دیکھیں کہ جب وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہونے لگی تو اونٹنی جو ہے وہ بھٹک کر کے بھاگ کھڑی ہوئی، اور اسی کشمکش میں، اسی جد و جہد میں ان کے تھوڑے سے کپڑے پھٹ گئے۔ اس پر وہ اللہ کی بندی فرمانے لگی ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں جو بھی دقت اور آفت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ عبداللہ ابن مبارک آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ ناراض نہ ہو، آپ یہ نہ سوچیں کہ میری اونٹنی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے ہی کسی عمل کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھہریں، تھوڑا صبر کریں، میں اپنی اونٹنی کو باندھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ اس پر فرمانے لگی ففہمناہا سلیمان،
اس مسئلے کا حل تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمٰن نے اونٹنی کو باندھا، اس کے بعد وہ اللہ کی بندی اونٹنی پر سوار ہو گئی، اور اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد اس نے جو ہے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ اس نے اونٹنی پر سوار ہو کر کے پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات، پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے فرما بردار بنا دیا، جبکہ ہم اس سواری کو اپنے قابو میں کرنے والے نہ تھے، جبکہ ہم اس سواری کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے نہ تھے، اور ہم سب کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر کے جانا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئی تو میں نے اونٹنی کی لگام پکڑی اور بس چلنے لگا۔ کہتے ہیں اس کے بعد تو کیا تھا، بس میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو بس پھر میں دوڑا جا رہا تھا اور تیزی کے ساتھ چیخ کر اپنی اونٹنی کو ہکا بھی رہا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کی ادا اس اللہ کی بندی کو بالکل پسند نہ آئی، اور اس نے دیکھے قرآن مقدس کی کتنی پیاری آیت پڑھی۔ اس نے فرمایا کہ وقصد فی مشی، اے عبداللہ ابن مبارک آپ درمیانی چال چلیں، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست کریں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آواز کو بالکل پست کر لیا، اور میں ترنم سے یعنی گانے کے انداز میں کچھ اشعار گنگنانے لگا۔ بھائی سن رہے دھیان سے، تھوڑا سا دھیان ادھر رکھ کے سن لیجیے، تھوڑا سا ہی واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کی یہ ادا بھی انہیں پسند نہ آئی، اور انہوں نے عبداللہ ابن مبارک کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ آپ قرآن مقدس پڑھیں جہاں سے بھی آپ کو آسان لگے۔ مطلب یہ تھا کہ عبداللہ ابن مبارک کہاں آپ نے یہ اشعار پڑھنے شروع کر دی۔ یہ اشعار بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے؟ پڑھنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے قرآن کریم۔ پڑھنے میں اگر کسی چیز کے لذت آتی ہے تو وہ ہے قرآن کریم۔ پڑھنے میں اگر کسی چیز کے مزہ آتا ہے تو وہ ہے قرآن کریم۔ لہٰذا اگر پڑھنا ہی ہے تو قرآن کریم پڑھیں۔ اور میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ فلاں جگہ سے پڑھیں، بلکہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جہاں سے بھی آپ کو قرآن مقدس آسان لگے وہاں سے پڑھیں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا۔ اس پر فرمانے لگی کہ ما یذکر الا اولو الالباب، کہ جو نیک لوگ، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہی نصیحتوں کو حاصل کیا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے پھر ان سے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کیا آپ کا کوئی شوہر ہے؟ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کی یہ بات بھی انہیں تھوڑی سی ناگوار گزری، کیونکہ جو آیت وہ پڑھ رہی ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں اس اللہ کی بندی نے عبداللہ ابن مبارک کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو، ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر وہ چیزیں تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں وہ چیزیں بری لگیں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اب میں بالکل خاموش ہوں، اور میں نے یہ سوچ لیا کہ جب تک ان کا قافلہ نہیں مل جاتا اس وقت تک ان سے کوئی بات نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کی بندی تو اپنی زبان سے قرآن مقدس کی آیات کے سوا کوئی جملہ نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس لیے میں بالکل خاموش ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں ان کو لے کر کے ان کے قافلے کے پاس پہنچا، جب قافلہ سامنے دکھنے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آ گیا آپ کا قافلہ، آپ بتائیں اس قافلے کے اندر آپ کا ہے۔ اس پر فرمانے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال ہیں، بیٹے ہیں جو دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ کے بیٹوں کا اس قافلے کے اندر کام کیا؟
اس پر فرمانے لگی وعلامات وبالنجم هم يهتدون کہ وہ علامتیں ہیں اور ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کریں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس عورت کے بچے جو ہیں وہ قوم کے راہبر ہیں، اور حقیقت میں ایسی جو بھی خاتون ہوگی اس کے بچے قوم کے راہبر ہی بنے گی۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں ان کو لے کر کے ان کے خیمے کے پاس پہنچا۔ جب خیمے سامنے آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آ گئے خیمے، اب بتائیں کہ آپ کے بیٹے ہیں کون کون؟ اس پر دیکھیں اس اللہ کی بندی نے قرآن مقدس کی کتنی پیاری آیت، یہ میرے پیارے بھائیوں توجہ سے سننے والی بات ہے۔ اس نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ میرے 3 بیٹے، ایک بیٹے کا نام یحییٰ، ایک بیٹے کا نام موسیٰ، ایک بیٹے کا نام ابراہیم۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس اللہ کی بندی نے اپنے 3 بچوں کے نام قرآن مقدس سے پیش کر، اور یہاں حفاظ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ قرآن مقدس کی یہ جو 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ ایک مقام پر نہیں ہے، قرآن مقدس کے الگ الگ مقام پر ہوتے ہیں، لیکن اس اللہ کی بندی نے الگ الگ جگہوں سے قرآن مقدس کی آیات کو اٹھایا اور اپنے بچوں کے نام کتنے اعلیٰ انداز میں پیش کیا۔ اس نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میرے ایک بیٹے کا نام ابراہیم، اور فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، میرے ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے، اور فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، میرے ایک بیٹے کا نام یحییٰ۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ سنتے ہی میں نے بلند آواز سے کہا کہ اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ۔ اتنا میرا کہنا تھا کہ چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے وہ ہمارے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سب کے سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بچوں سے کہا کہ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِطَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور فرمایا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور فرمایا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھیجیں اپنے میں سے کسی ایک کو، یہ پیسے لے کر شہر کی جانب، اور وہ شہر کے اندر جا کر تحقیق کرے، وہ شہر کے اندر جا کر کے پتہ کرے کہ کون سا کھانا زیادہ اچھا ہے، اور پھر اس کھانے میں سے ہمارے لیے کچھ لے کر کے آئے۔ یوں سمجھ لیجئے جس طرح آج ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے اور ہم اپنے یہاں سے کسی بچے کو بھیجتے ہیں کہ بھئی جانا ذرا پہلوان ڈھابے پہ، وہاں جا کر کے پتہ کرنا کہ کون سا کھانا زیادہ اچھا ہے، جو کھانا زیادہ اچھا ہو وہ کھانا ہمارے لیے لے کر کے آتے۔ اس بات کو اس اللہ کی بندی نے قرآن مقدس سے دیکھیں کتنے اعلیٰ انداز میں پیش کیا۔ اس نے فرمایا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ بھیجے اپنے میں سے کسی ایک کو یہ پیسے لے کر شہر کی جانب، اور فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ شہر کے اندر جا کر کے تحقیق کرے، دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ اچھا ہے، اور فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس کھانے میں سے تمہارے لیے کچھ لے آئے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تیزی کے ساتھ گیا اور جلدی سے کھانا لے کر کے حاضر ہو۔ کہتے ہیں کہ جب کھانا ہمارے سامنے رکھا گیا تو وہ خاتون ہم سے کہنے لگی کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ آپ کھائیں اور پیئیں مزے لے لے کر کے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ دنوں کے اندر کیے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بھئی اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس عورت کے بچوں سے کہا کہ بھئی تمہارا کھانا میرے اوپر حرام ہے، یعنی میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتا دو، جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتا دو کہ یہ اللہ کی بندی اپنی زبان سے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ کیوں نہیں نکالتی، اس کی زبان پر قرآن مقدس کی آیات کے سوا کوئی جملہ جاری کیوں نہیں ہے۔ اب جو بات میرے پیارے بھائیوں اس کے بیٹے بتا رہے ہیں وہ ہم سبھی کے لیے سننے کی ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ہے، اور اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے۔
اس خاتون کے بیٹے کہنے لگے کہ ہماری ماں کی 40 سال سے یہی حالت ہے، یعنی 40 سال سے ہماری ماں کی زبان پر کوئی بھی جملہ قرآنی آیات کے سوا نہیں آیا، اور اس نے یہ پابندی اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ میری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے جو میرے رب کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اور قرآن مقدس کا پڑھنا، بولنا، یاد کرنا یہ تو اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، اس لیے میں ہمیشہ جب بھی بات کروں گی قرآن مقدس سے کروں گا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری زبان پر بھی یہ آیت جاری ہو گئی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ رب العزت جسے چاہے نواز دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت بڑے ہی فضل والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے میرے لیے، اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، اللہ رب العزت ایسی ہی قرآن مقدس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے۔